गलीना। माय नेम इज़ वजीहा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू वजी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वीडियो रबीउल अव्वल के हवाले से है। इस दफ़ा रबीउल अव्वल में क्या लोगों ने बिदअत फैलाई है या इसके हवाले से या कैसे उन लोगों ने जहलियत फैलाई है, इसके हवाले से हम लोग देखेंगे। और काइंडली वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा। और सब्सक्राइबर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा हो सकें। और जो ये बगैर सब्सक्राइब किए भाग जाते हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर दो। अब वीडियो शुरू करते हैं। अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमने आगाज ईद की नमाज से किया है और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक ये जो है ईद की नमाज चलते रहेंगी इंशाअल्लाह। और ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक ऐसी ईद है जो हर ईदों की ईद है, इसके लिए इसको ईदुल आयात कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो खुशी और मसरत हमें हो रही है। आज हम लोग मेहदीपट्टनम पीएस में कंप्लेंट लिखाने के लिए आए हैं। उसकी वजह यह है कि आज हॉकी ग्राउंड में ईद की नमाज पढ़ी गई है, जबकि दीन इस्लाम में सिर्फ दो ही ईदें हैं, एक ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। और याद रखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हम सब के लिए खुशी की चीज है, खुशी का मौका है। ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम वो काम करें जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत मिलने के बाद 23 साल इस दुनिया में बाहयात रहे। फिर इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सहाबा इकराम का दौर आया, 100 साल का दौर रहा। न हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी इस दिन, और न सहाबा इकराम में से किसी सहाबी के बारे में ये बात नहीं मिलती है कि उन्होंने इस दिन कोई ईद की नमाज पढ़ी हो। लिहाजा हम सब इसकी मदम्मत बयान करते हैं और हम सब के लिए यकीनन ये खुशी का दिन है, नबी की आमद है। तो ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक के नजराने पेश करे। ये होना चाहिए। एक हदीस पाक सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर पेश कर रहे होंगे उस वक्त फरिश्ते बाज लोगों को दूर हकालते रहेंगे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको देखकर फरमाएंगे ये मेरे उम्मती है, इनको करीब आने दो। तो फरिश्ते फरमाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ये वो उम्मती है, आपके इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दीन में नई नई बातें ईजाद करते रहे। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सुनेंगे तो फरमाएंगे सुहन सुहन, उनको दूर कर दो, उनको दूर कर दो फरमाएंगे। तो इसलिए तमाम आलम इस्लाम से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है कि इस वाकई की मदम्मत बयान करे। कोई काम देखिए पिछले 18 साल से गुलामानी मुस्तफ़ा कमेटी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम के दरमियान में है और आज तक कोई हमारे से ऐसी कोई गलती ना जो है कोई हम ऐसा मौका दिए कि कोई गलती करे, ना कोई गलती करते हम ना कभी करे। ये एक पहली गलती है और ये आखिरी गलती है। इंशाअल्लाह इसके बाद कोई किस्म की गलती नहीं होगी। मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद करने का काम गुलामानी मुस्तफ़ा करती, इंतशार करने का काम गुलामानी मुस्तफ़ा कमेटी नहीं करती। पेश खिदमत है इस साल ईद मिलादुन नबी के नाम पर होने वाली ऐसी नई बिदअत और खुराफात जो कि आपके होश उड़ा देंगी। आप सबको याद होगा कि अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर मैं ये कहा करता हूँ कि जब भी कोई शख्स अल्लाह और रसूल के दीन से हटकर कोई नया काम इजाद करता है तो एक वक्त आता है कि दीन के अंदर ये इजाफा इस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है कि लोग गुस्ताखियां भी सवाब समझ कर करने लगते हैं। और वो उलमा कराम जो कि इस बिदअत के हक के अंदर होते हैं, इनके हाथ से भी ये अवाम निकल जाती है। और इसके अंदर गलती सिर्फ इस अवाम की नहीं है बल्कि ज्यादा गलती है इन जाहिल उलमा कराम की। और ऐसा इसलिए कि आप जरा सोच कर देखें कि जब इस जाहिल अवाम को इनके उलमा कराम कब्रें पक्की करके मज़ारात बनाने की इजाज़त देंगे तो कब्रों पर सजदे तो शुरू होंगे ही। ये उलमा कराम करामात के नाम पर जब अपने औलिया की झूठी शानें बयान करना शुरू करेंगे तो शुफ सरकारें भी मार्केट के अंदर ज़रूर आएंगी। और जब मिलाद के नाम पर तीसरी ईद की बिदअत शुरू होगी तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इस साल हैदराबाद इंडिया के अंदर बाकायदा इसको तीसरी ईद कहकर नमाज भी अदा की गई। जी हाँ, ईद मिलादुन नबी की नमाज बाजमात जैसी बाकी दो ईदों की जमात वाजिब होती है और तीसरी इन लोगों ने खुद ही अपने ऊपर वाजिब कर लिया, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर खुद देख सकते हैं।
اب یہاں پر اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شکرانہ کے نفل پڑھ رہے ہوں، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز ہی تو ہے، اس کا تو ثواب ہی ملے گا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ اگر یہ لوگ نفل بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کو دین کا حصہ سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اور اگر ان کی اگلی نسل بھی یہی کرتی ہوئی آتی ہے تو ایسا نہ کرنے والے لوگوں کو گستاخ رسول ڈکلیئر کرنا شروع کر دے گی، بالکل ایسے ہی جیسے یہ نسل ان کی طرح میلاد نہ منانے والے لوگوں کو گستاخ رسول اور جہنمی بھی کہتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر یہ اس کو ثواب سمجھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ نمازیں تو دن کے اندر 5 فرض ہوتی ہیں، آپ میں سے یہ لوگ اعتراض کرنے والے کل 50 نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ آپ کی لاجک کے مطابق تو جتنا زیادہ نماز پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، آپ کے لیے تو اللہ کے رسول کا حکم یا پھر اللہ کا حکم تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ کے بعد 5 کی بجائے 50 نمازیں پڑھا کریں، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں اس طرح کی بدعات کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ دین کے اندر مزید تقسیم ہونے لگتے ہیں، مزید فرقے اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ امت کو توڑنے اور دین کے اندر نئی ایجادات کر کے اس کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ نوجوان نسل اسی کو دین سمجھ کر دین سے آہستہ آہستہ بدزن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے، میلے ٹھیلے لگ گئے، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے، لائٹنگ کر کے، ٹکڑے بنا کر، نقوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے، عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں صاحب۔ بھائی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے، اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا۔ کھلا مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے، 9-10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے ہیں تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے، لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترغیب، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، منیدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ یہ دیکھیے 12 ربیع الاول، آج جمعہ کا دن، یہ گستاخ رسول نماز پڑھ رہے ہیں، گستاخ رسول، یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ اب آپ کو عاشق رسول دکھاتے ہیں، بنے رہیے آپ لوگ عاشق رسول کو دیکھنے کے لیے۔ یہ رہا عاشق رسول کا منظر، وہ تھے گستاخ رسول اور یہ ہیں عاشق رسول۔ یہی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب اچھی بات یہ ہے کہ علماء ہند نے اس پر بہت ہی سخت رد عمل دیا ہے، کیونکہ اس مولوی صاحب پر FIR بھی کروا دی ہے کہ یہ امت کے اندر انتشار پیدا کر رہا ہے، اور اس عمل سے دوسرا اس کے بہاف پر معافی بھی مانگ لی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں اس حد تک پہنچنے کا موقع دیا کس نے؟ آپ ہی کی ایجاد کی ہوئی بدعات اور خرافات نے یہ کام کرنے پر ان کو مجبور کیا۔ اور یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے کا کون سا طریقہ ہے؟ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میوزیکل کنسرٹ یا پھر کوئی مجرے کی محفل چل رہی ہے۔ ولادت مصطفیٰ کے نام پر ایسی خرافات کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ جن کو بیان کرنا بھی پاسبل نہیں ہے۔ جس نبی نے اپنی پوری زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے رو رو کر دعائیں کی، خود پر اور اپنی آل اولاد پر کفار کی جانب سے پہنچائی گئی تکلیفیں، مصیبتیں، بلائیں، جنگیں، بھوک اور تنگ دستی کو برداشت کیا، اس بکھری ہوئی امت کو جوڑ کر ایک امت بنایا، اس کو وصیت کی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو نہ چھوڑنا، ظلم مت کرنا، جھوٹ نہ بولنا، دین کے اندر نئی بدعات سے بچنا، قرآن پاک اور میری سنت کو پکڑ کر رکھنا۔ آج اسی امت نے اس نبی کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیے ہیں۔ آپ لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج اگر اللہ کے رسول ہم میں موجود ہوتے اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو ان کو یہ سب دیکھ کر کتنا تکلیف ہوتی۔ یہ بھنگڑے، یہ بینڈ باجے، یہ سب کچھ دیکھ کر اس نبی کو جو کہ یہ کہا کرتے تھے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور وہ نبی اپنی امت کو وصیت یہ کر کے گئے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو اپنے ہاتھوں سے یا پھر اپنے دانتوں سے پکڑ کر رکھنا، اس کو مت چھوڑنا۔ آج وہی امت ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہے جو کہ مشرکین مکہ بھی نہیں کرتے تھے۔ ذرا امیجن کریں کہ اللہ کے رسول اللہ کی جنتوں کے اندر بھی یہ سب کچھ دیکھ کر کتنا دکھی ہوں گے۔ آج اگر ان لوگوں کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو ان لوگوں کا کیا حال کرتے آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔
اگر ان لوگوں کو میلاد مصطفیٰ منانا ہی ہے تو یہ اس طرح سے کیوں نہیں مناتے جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی کے اندر ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے شکرانے کے طور پر۔ اگر ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش اور راضی کرنا ہے تو ایسے کام کریں جن کا رسول نے ہمیں حکم دیا، ان کی ہر ایک سنت پر عمل کریں۔ پر اس کے برعکس یہ سب کچھ جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ دین کے اندر کہاں پر لکھا ہے؟ اس کا حکم کہاں پر دیا گیا ہے؟ کیا اس طرح کی چیزوں سے کوئی غیر مسلم اسلام سے متاثر کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں جو بھی کانسیپٹ ویسٹ کے اندر بنتا ہے وہ مسلمانوں کی حرکتوں کو دیکھ کر ہی بنتا ہے۔ انہی لوگوں کو دیکھ کر غیر مسلم اسلام کو جج کرتے ہیں، ان کی حرکتوں کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوتے ہیں یا پھر اس سے بدظن۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ کر دیکھیں کہ جس جگہ سے اسلام کی شروعات ہوئی وہاں پر کوئی ایسا بنگڑا، کوئی ناچ گانا، کوئی ڈی جے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے خوش نہیں ہیں؟ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ان لوگوں کو یہ لوگ گستاخ کہتے ہیں، جبکہ یہ خود مشرکین مکہ کے راستوں پر چل کر خود کو مسلمان اور سچے عاشق رسول ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ محبت کے نام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کر جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے سب اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی کے اندر بلکہ اپنی وفات کے بعد بھی بالکل ایسے ہی قابل احترام ہے جیسا کہ دنیاوی زندگی میں۔ لیکن یہ جاہل اور برین واش قسم کے لوگ روزہ رسول پر بھی جا کر غلام ہے رسول کے غلام ہے کہ نعرے لگا کر نبی کی توہین کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا علاج صرف یہی چھتر ہے جو کہ سعودی حکومت ان کے ساتھ کرتی بھی ہے۔ ایک بندے کو لے کر گئے تو سب کے سب عاشق رسول کی ہوا نکل گئی فوراً۔ جس دل میں نہ ہو عشق مصطفیٰ، جس دل میں نہ ہو عشق۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز صحابہ کرام یا تابعین کے زمانے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کئی صدیوں کے بعد رواج میں آیا۔ تاریخ میں پہلی بار عید میلاد النبی کی باقاعدہ تقریب عراق کے حکمران مظفر الدین ابو سعید کوکبوری نے شروع کی تھی اور یہ واقعہ 6 صدی ہجری کے اندر پیش آیا، یعنی تقریباً 1207 عیسوی کے اندر یا پھر 602 ہجری کے اندر۔ یہ وہ ٹائم تھا جب کرسچن فوجیں جنگ کے دوران مسلمانوں کی فوج کے سامنے موجود تھی اور اسی ٹائم کے اندر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن آیا، یعنی 25 دسمبر۔ کرسچنز نے اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا تو مظفر الدین نے اس کو دیکھ کر سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اسی طرح سے ان لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سیلیبریٹ کریں، اور یہاں سے اس بدعت کی شروعات ہوئی۔ اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے جلسے ہوئے، محافل نعت کا انعقاد کیا گیا، کھانے پینے اور میلوں کا انتظام کیا جاتا، اور آج یہ بڑھتے بڑھتے اس حال کو پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اور آج ایک مخصوص فرقے کے لوگ جو کہ سب سے زیادہ اس کے حق کے اندر ہیں، صرف یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ دین اسلام نہیں ہے یا پھر ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ شادیوں کی طرح بینڈ باجے، ان کے سامنے ڈانس کرنا، تعزیے اور روزہ رسول کے ماڈل بنا کر گلیوں کے اندر گھمانا، اس کے علاوہ گانوں پر میوزیکل کنسرٹ کی طرح ناچنا، یہ سب لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے آخر کس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا تو یہ بالکل بھی حکم نہیں ہے۔ یہ چل رہا ہے عید میلاد النبی اور یہ گالی دل میں چلا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ سلسلہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف مستقبل کے اندر بھی نماز عید میلاد النبی تک اور ناچ گانے تک محدود رہے گا تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ اگر ان لوگوں کو وقت پر لگام نہ دی گئی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنے والی نسلیں انہی تازیوں کے سامنے تعظیماً پہلے سجدے کریں گی، اس کے بعد ان سے مرادیں مانگیں گی اور آخرکار بت پرستی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تمام مسلک کے علماء کرام کو اپنے اختلافات وقتی طور پر بلا کر اس مسئلے پر اکٹھا ہو کر ان تمام خرافات کے خلاف ایک فتویٰ دینا ہوگا اور پوری دنیا کو یہ واضح کرنا ہوگا کہ ایسے لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو بھی کوئی ایسا کرے گا قانون کے ذریعے اس کو سزا دلوائی جائے، کیونکہ اس طرح کے لوگ نہ صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں بلکہ مسلم دنیا کی یونٹی کو بھی توڑنے کی وجہ بن رہے ہیں۔
اور اگر ہم لوگوں نے آج مل کر کچھ نہیں کیا تو ہماری آنے والی نسلوں کو ان گمراہیوں سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے ایسی چیزیں دیکھ کے کہ آپ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو تعلیمات دی ہیں اس کو چھوڑ کے آپ لوگ اپنے بدعات جو شامل کر کے اس کے اوپر چل رہے ہو۔ اور وہ جو ساتھ میں وہ جو کہہ رہے تھے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی، اور وہ کہہ رہے تھے وہ گستاخ رسول ہیں، استغفر اللہ۔ اور جو باہر روڈوں پہ اسپیکرز لگا کے اونچی اونچی آواز سے مسجد میں نماز کا ٹائم ہے نمازیوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، وہ عاشق رسول ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہوگا اس امت کا اگر یہ سب سے پہلے تو یہ بھی جو دیکھا ہے تو یہ انڈیا میں تھا، وہ پڑھ رہے تھے تو ان کے لہجے سے مجھے پتہ چلا کہ یہ انڈین مسلم کے کچھ وہ ساتھ میں یہ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں وہ ادھر رہتے ہیں انڈیا میں نا، تو وہ ہندوؤں کی جو رسمیں ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی وہ جو کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہ کمپیریزن کر لیں یا کچھ بھی کر کے نا کہ وہ نکالتے ہیں تو ہم بھی نکالیں گے، یہ والی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ نئی نئی چیزیں اڈاپٹ کر کے اور گمراہی کے راستے پہ چلنے ہیں، تو جو بدعات پھیلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہ محبت کرتے ہیں نہ اس کو اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے، تو یہ کیا سوچ کے یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں بھی جیسے بتایا گیا کہ یہ پہلے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے کوئی تعلیمات دی تھی، نہ صحابہ کے دور میں ملتا ہے، نہ 100 سال بعد اس کے دور میں ملتا ہے، یہ بعد میں شروع ہوا ہے، بہت بعد میں۔ اور ادھر سے جب بعد میں بھی شروع ہوا ہے تو ابھی تک دیکھیں اس میں کتنی چیزیں ایڈ آن ہو گئی ہیں۔ وہ سب سے پہلے تو وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈسکو کلب ہے، اس کے ادھر جا کے کوئی ناچ رہا ہے، اور وہ کتنی لائٹنگ ہوئی ہوئی تھی، ادھر ناچ رہے تھے سب، اور ساتھ میں وہ موبائلس لے کے، اور وہ سب سے مجھے برا ہے وہ مدینہ میں آپ لوگ وہاں پہ جا رہے ہو تو جیسے فرمایا گیا کہ اے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، تو آپ ادھر اونچی آواز سے اتنے اونچے نعرے لگا رہے ہو، اونچی اونچی آواز شور کر رہے ہو، تو وہاں پہ بھی آپ کو احترام کے ساتھ احترام کے دائرے میں رہ کے وہاں پہ عبادت کرنی ہوتی ہے۔ اچھا کیا تھا جتنے بھی تھے نا ان سب کو ایک دفعہ یہ لگانی چاہیے تھی، ان کو شرطے پکڑتے اور لے جاتے، ان کو ایک کو پکڑا سارے کے سارے وہاں پہ خاموش بیٹھ گئے تھے، اور جو ان کا لیڈر تھا جو بڑا لگوا رہے تھے بابا جی، ان کے بھی پھر بابا جی نے اچھا کیا ان کے ساتھ میں نا۔ ہمارے یہاں پہ بھی قانون بننا چاہیے، یہ ہمارے برے صغیر میں بھی ہے زیادہ، باقی آپ دیکھیں عرب ممالک میں جہاں سے اسلام شروع ہوا ہے، سعودی عرب وغیرہ میں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس حوالے سے، لیکن وہ سوار اور جمعرات وغیرہ کا روزہ ادھر وہ رکھتے ہیں، یہاں پہ تو ان کی تعلیمات ہی بہت مشکل سے، یہ جو لوگ روڈوں پہ نکلنے ہوتے ہیں ان سے کوئی حدیث سن رہے تو بڑی مشکل سے سنائیں گے، نماز کا ان کو پتہ نہیں ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا، جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا جو فرض ہے، لیکن جو بدعت ہے اس کے اندر انہیں شامل ضرور ہونا ہے۔ ہمارے یہاں قانون بننا چاہیے اور تمام مسلک کے علماء کو اکٹھے ہو کے اس کے حوالے سے ایک فتویٰ جاری کرنا چاہیے تاکہ یہ یونٹی جو ہے یہ برقرار رہے۔ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو امت مسلمہ کا شرازہ بکھر سکتا ہے، تو کائنڈلی اس چیز کو آپ بھی اوائڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اس کے حوالے سے نالج حاصل ہو سکے کہ یہ اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، اس کی منع کیا گیا اس حوالے سے کہ نئی نئی بدعات جو ہے نا وہ شامل نہ کریں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا چینل کو، اور لائک بھی لازمی کیجیے گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اس ویڈیو میں اجازت دیں، اللہ نگہبان۔ Thank you. Goodbye.